नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। हम तो नहीं रोकेंगे, कानून को रोकना चाहिए, उन पे चार्जेस हैं। आए शहबाज शरीफ ने तो 2 हफ्ते की गारंटी दी थी कि वो वापस आ जाएंगे। साइफर के मामले के ऊपर साजिश से मुताल्लिक मैं कायल नहीं हूँ। सदर साहब कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं थी, कुछ नहीं था। सदर साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा। पैसे लूटे जा रहे हैं मुल्क के, पता नहीं किसके अकाउंट में किधर जाएंगे। हमें पता है कि ये गंदी गंदी वीडियोस और गंदी गंदी ऑडियोस बहुत जल्द डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए रिलीज करने लगे हैं। लीक्स उसी वक्त हुई है ना जब किसी ने पहले बगिंग की हो, उसमें कोई नहीं आ रहा। जितना डेस्परेट होंगे उतनी ये गंदी हरकतें, फजूल हरकतें जरूर करेंगे। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया अल अमान अल हफीज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया और उसके एक जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया और साइफर से रिलेटेड साजिश से मुतालिक जो बयान था सिर्फ उसको कोट एंड कोट देकर आज की टॉप लीड्स बनाई गई तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और आज के तमाम अखबारात के फ्रंट पेज के ऊपर। लेकिन वजाहती बयान सदर मुमलिकत के ट्विटर पे उनकी जानिब से जारी किया गया और कहा गया कि मेरे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है। ओपिनियन है, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मीडिया के अंदर जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है उसकी असल मिसाल हमारे सामने आ चुकी है। और यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं होता है, यहाँ पर तबकाती निज़ाम है। तबकाती निज़ाम यानी अमीर के लिए कानून या अशराफिया के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून या निचले तबके के लिए कानून अलग है। यानी अगर किसी सहाफ़ी को उठाना है तो 1 मिनट नहीं लगता, वारंट नहीं हो आप उठा लें। लेकिन अगर मुल्क के वज़ीर दाखिला के ऊपर एंटी करप्शन का इल्ज़ाम हो तो उनके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर 41 करोड़ रुपए की खतीर रकम मंजूर कर ली जाती है वफाकी काबीना से कि आपने लॉन्ग मार्च या फिर एहतजाज करने वाले शुरका को किस तरह से हैंडल करना है। तो इतनी बड़ी रकम फूल निछावर करने के लिए तो नहीं, यकीनन उनको साइडलाइन करने के लिए, एक जगह पर रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये तबकाती निज़ाम हमें किस तरफ लेकर जाएगा, हम बतौर पाकिस्तानी अपने लिए डेस्टिनेशन क्या बना रहे हैं, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #द फाइनल कॉल। #द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज की हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा। मैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। मैडम आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के उस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जुमले के ऊपर होगा जिसको लेकर ये कहा गया कि साइफर के मामले के ऊपर साजिश से मुताल्लिक मैं कायल नहीं हूँ। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अलवी सदर साहब ने, डॉक्टर अलवी ने आज अपनी ट्वीट्स भी डाली हैं कि बिल्कुल जो उन्होंने कहा था वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। और सबसे अफसोस की बात है कि जिस एंकर को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसने खुद ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आधी चीज़ें लेके ऐसे दिखाया कि सदर साहब कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं थी, कुछ नहीं था। सदर साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि इसका बहुत सीवियर पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वही जो उनका पोजीशन था, जो उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है, वही उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा। मैं समझती हूँ कि आजकल जिस तरीके से कई एंकर्स वगैरह के पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं या जो भी एजेंडा है या माइंडसेट है या उनकी एफिलिएशन है, आपको सोच समझ के जाना चाहिए। बिकॉज अगर
جو اینکر میں ان کا خاتون کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن ان کا بہت ہیوی بائس ہے اور جس چینل پہ وہ کرتی ہیں ان کا بھی بائس ہے تو ایسے چینل پہ اور ایسے اینکر کے پاس جانا کیوں جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود ہی آپ کی چیزیں ڈسٹورٹ سب سے پہلے کریں گے اور باقی پھر وہاں سے جو اٹھانا چاہتے تھے انہوں نے اٹھایا ہے بٹ آئی ایم گلیڈ صدر صاحب نے کوئی 5-6 ٹویٹس ڈالی ہیں کہ بالکل غلط اور مس کوٹ کیا گیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہیں چیزیں. رائٹ میڈم اب یہ بات آپ پریزیڈنٹ صاحب کو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ تھے اب ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے ان کو بھی باور کرائیں کہ جو لوگ جو اوپینین کو صحیح لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو دیا کریں نا انٹرویو. میری بات سنیں آئی تھنک صدر صاحب گڈ فیتھ میں انہوں نے دیا تھا انٹرویو. آئی ہوپ اس کے بعد وہ زیادہ کوشش ہوں گے. اچھا اب 41 کروڑ روپے ایک بڑی خطیر رقم کی منظوری اور وہ منظوری ہوئی ہے کس کے لیے؟ وہ ہوئی ہے لانگ مارچ کے شرکا کو روکنے کے لیے. کیا ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ آپ نے میری ٹویٹ اس پہ غالباً نہیں دیکھی آج صبح. میں دیکھ چکا ہوں. میں نے کہا ہے کہ ڈار صاحب آ گئے ہیں اور اب ڈارونامکس شروع ہو گیا تو چوری پہ ٹیکس پیئر کی اور نیشن کی چوریاں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ یہ رقم کس لیے ہمارا تو پیسفل مارچ ہوتا ہے فیملیز آتی ہیں تو یہ کس لیے رقم دی جا رہی ہے اور یہ کدھر جائے گی کیا اس پہ خرچہ ہوگا کدھر خرچ کریں گے کچھ لگتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس پیسے کی کبھی ہونی نہیں ہونی ہے. اور یہاں پر پوائنٹ یہ ریز ہوتا ہے میڈم آپ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دیکھتی رہی ہیں کتنی یہ سیریس ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کہ آپ ببانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرونز کے ذریعے شیلنگ کروانی ہے ہم نے آنسو گیس کے شیل وہاں سے فائر کروانے ہیں اور نہتے لوگوں کے اوپر جو 25 مئی کو ہوا اب آگے بھی اگر آپ لوگ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہوگا اس کے لیے باقاعدہ بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. ہاؤ کنسرننگ از دس؟ کنسرن تو ہے ایک تو کہ پیسے لوٹے جا رہے ہیں ملک کے پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ میں کدھر جائیں گے کیا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ سوچ ان کی دیکھیں یہ جمہوریت سپوزڈلی ہے لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس جس طریقے سے ہوا امریکن سازش کے ساتھ اس کے بعد سے جمہوریت کی تباہی آپ نے خود دیکھا آپ پہ بھی تشدد کیا گیا. یہ جمہوریت تو اب ختم ہو گئی یعنی کہ پیسفل ہمارے وقت میں جے یو آئی نے کیا لانگ مارچ ہم نے اور بیٹھے رہے ہم نے ان کو کوئی نہیں روکا نہ تشدد کیا بلکہ بیچ میں بارش ہو گئی تھی ہم نے وہ پلاسٹک کورنگز وغیرہ بھیجی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں بارش کے اندر. پھر یہ بلاول زرداری نے کیا ہم نے نہیں روکا. نون نے کیا مارچ ہم نے نہیں روکا. یہ تشدد جو پلان کریں جس میں فیملیز آتی ہیں ساری پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہے ہر پروٹیسٹ پہ ہر گیدرنگ میں خواتین اور فیملیز آگے ضرور ہوتی ہیں. تو یہ اب فیشزم کی حد ہے کہ وہ اب ڈرونز کے اس سے ٹیئر گیس کریں گے. پچھلی دفعہ بھی 25 مئی کو ربر بلیٹس ماری گئیں سارا کچھ کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ جو اسٹیٹ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے رینجرز وغیرہ ہیں ان کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ یہ جو یہ امپورٹڈ حکومت ان سے کرانا چاہ رہی ہے ان آرمڈ سویلینز خواتین فیملیز کے خلاف یہ کوئی بنتا ہے طریقہ کار. یہ رینجرز کو اس قسم کا ایکشن لینا چاہیے اپنے شہریوں کے ساتھ خواتین ضعیف لوگ بچے ان کے خلاف یہ کوئی کچھ سوچ سمجھ کے رینجرز کو بھی کام کرنا چاہیے اور اسلام آباد پولیس کو بھی سوچنا چاہیے. رائٹ آج ننکانہ صاحب میں بڑا پاور شو کیا خان صاحب نے اس میں کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گندی ویڈیوز اور گندی آڈیوز بہت جلد ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ریلیز کرنے لگے ہیں اور کیریکٹر ایساسینیشن ہوگی ہمارے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی. واقعی اس طرح کی کوئی چیز ہے آپ کے پاس انفارمیشن کے اوپر آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا آپ کو خدشہ ہے؟ نہیں کوئی ٹویٹس وغیرہ بھی آئی ہیں کہ جی 2 ویڈیوز اس کی ایک ویڈیو فواد چودھری کی اسد عمر کی ویڈیو ہے شاہ محمود قریشی اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ آ رہی ہیں. کوئی ہیکر ہے وہ بھی کر رہا ہے لیکن یہ ان کے پی ایم ایل این کی تو یہ پرانی ٹریڈیشن ہے. آپ بھول گئے ہوں گے محترمہ بے نظیر شہید کے زمانے میں انہوں نے گندی تصویریں فوٹو شاپ کر کے وہ جہاز کے تھرو پیمفلٹس بنا کے بیہودہ پھینکے تھے لوگوں پہ. تو یہ تو ان کی پرانی عادت ہے پی ایم ایل این کی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو گالی گلوچ کرنا لوگوں پہ گندی فوٹو شاپ
ویڈیوز, اس وقت زمانے میں پوسٹرز ہوتے تھے, جی. اب ماڈرن ٹیکنالوجی پہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے, تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ گند وہ کریں گے. جتنا ان کی اپنی حکومت کو خطرہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو رہی ہے, کچھ چیز نہیں وہ سنبھال پا رہے, تو اور زیادہ وہ ڈیسپریٹ ہوں گے. جتنا ڈیسپریٹ ہوں گے اتنی یہ گندی حرکتیں, فضول حرکتیں ضرور کریں گے. میڈم لیکن assumptions کی بیس کے اوپر تو نہیں, یقیناً کوئی انفارمیشن ہوگی خان صاحب کو کہ یہ لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ سٹیٹمنٹس کچھ آ رہی ہیں نا سوشل میڈیا وغیرہ پہ, انفارمیشن بھی ظاہر ہے کئی لوگوں سے آئی جاتی ہے, تو ہم خان صاحب لوگوں کو پریپیئر کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں قوم اب جو بھی یہ کریں گے نا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی, کیونکہ کریڈیبلٹی ان کی ختم ہو چکی ہے. اچھا لوگ یہ بھی بڑا ویٹ کر رہے ہیں, میرے شوز جو ہے نا یوتھ بڑا دیکھتی ہے, تو وہ آپ کو اس میں بڑے غور سے سن رہی ہوگی. لوگ بڑا ویٹ کر رہے ہیں خان صاحب فائنل کال کب دیں گے, لوگ بڑا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتنے دن اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. میرا خیال میں 10 دن 2 ہفتے کے دوران اکتوبر کے ختم ہونے سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو جائے گا. جو دیکھیں اناؤنسمنٹ ہوگی نہیں ہوگی, چیزیں شروع ہو جائیں گی. لانگ مارچ کی چیزیں شروع ہو جائیں گی. دیکھیں لانگ مارچ ایک دن کا مارچ صرف نہیں ہے, یہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جس کی کلمینیشن ہوگی ایک فائنل اٹیک پہ. تو یہ مطلب دیکھیں وار ہے نا, وار اگینسٹ کرپشن, اگینسٹ یہ سازش جو یہ بیرونی سازش, تو وار میں بیٹلز ہوتی ہیں, تو بیٹلز شروع ہو گئی کورٹس میں تو ہو گئی ہیں. دفعہ 144 کی آپ کی درخواست تو خارج ہو گئی ہے, وہ کر لیں خارج. ہم اس کے باوجود آپ اسلام آباد کے اندر آئیں گے. ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے, کدھر کریں گے, کیا کریں گے, یہ ہم نہیں بتا رہے. نہیں فائدہ کوئی نہیں نا بتانے کا, وہ پہلے سے حکومت پھر تیاریاں کرتی ہے, پکڑ دھکڑ وہ ویسے ہی شروع کر دی ہے, تو بہتر ہے کہ نہ بتائیں. لیکن کئی اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں. آج میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ٹریڈرز نے دیا ہے شٹر ڈاؤن کا, چیزیں شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھتے رہیں اگلے 10 دن 2 ہفتے میں سارا کچھ جو ہونا ہے ہو جائے گا, اس سے زیادہ کوئی چیز ڈیلے نہیں ہوگی. رائٹ میم, آڈیو لیکس, مبینہ آڈیو لیکس, ان سے وابستہ 2 کیریکٹرز کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ہیکرز ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ہاؤس کے ملازمین تھے. کیا اس طرح کے غریب میرا سوال پورا سن لینا, آپ کو مزہ آئے گا. کیا ان 2 ہیکرز کو بطور چارج شیٹ یا ان کے بیانات کو بطور چارج شیٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ مذاق اڑا رہے ہیں. 2 چیزیں جی. ہر بندہ کی یہ رانا ثناءاللہ تو لگتا ہے کوئی ایجنسیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ایشو ختم ہو گیا ہے, 2 لوگ پکڑے گئے ہیں, دے ور سٹافرز. یہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ کیسے کوالیفائڈ تھے ہیکنگ کرنے کے لیے, یعنی کہ اتنی کمزور ہیکنگ ہوئی. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے. سب سے پہلا سوال جو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور اس واسطے پی ٹی آئی کورٹ بھی جائے گی, کہ ایک تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جدھر بھی ہم جائیں گے, پہلے اسٹیبلش کریں کہ یہ اوتھینٹک ہے آڈیو لیکس. اگر اوتھینٹک ہے یہ لیکس نہیں, لیکن لیکس اسی وقت ہوئی ہیں نا جب کسی نے پہلے بگنگ کی ہو, اس پہ کوئی نہیں آ رہا سوال. اصل سوال ہے کس نے وائر ٹیپنگ اور بگز پلیس کیے پرائم منسٹر کے آفس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور جب عمران خان پرائم منسٹر تھے ان کے گھر پہ جو سیکیور لائن اس پہ بگ کیا ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے, یہ فیئر الیکشنز پہ وہ فیئر ٹرائل کا کیا ایک وہ لا بھی ہے, اس کے ہر چیز کی یہ اگینسٹ ہے. یہ وائلیشن ہے قوانین کے, پاکستان کے جو قوانین ہیں. لیکن خان صاحب تو آج کے جلسے میں بھی اس کو انڈورس کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ پی ایم آفس کی چلیں بگنگ ہوتی ہے لیکن اس کو لیک تو نہ کریں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از انڈورسنگ کہ بگنگ ہو. سینگ اگر بگنگ کی بھی تھی اور اگر فورن ایجنسی نے, آپ کی اپنی ایجنسیز نے کی تھی, کیوں کی, کس نے کی, یہ بالکل خان صاحب کی ٹویٹ آپ کل کی دیکھ لیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کس نے کی, کیونکہ جس ایجنسی نے بھی کی یہ غلط کیا اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور پھر اتنی بری طریقے سے کی ان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ عام ملازمین ہیں, ان کا تعلق تو کوئی کسی بھی ادارے سے نہیں ہے. میری بات سنیں, رانا ثناء آج تک سچ بولا ہے کبھی, تو ان کی بات ماننی تو اسٹوپیڈٹی ہے نا. اس واسطے کہ جی 2 ملازمین تھے, انہوں نے بگ بھی لگا دیے پہلے, انہوں نے, اور آپ کو پتہ ہے یہ بلڈنگز آفیسز سویپ ہوتے ہیں ریگولرلی, تو یہ کیسے رہے ادھر اور پکڑے نہیں گئی ڈیوائسز, اور یہ سارے سوالات ہیں. اس میں پراپر انویسٹیگیشن ضروری ہے. بیکاز دیکھیں پرائم منسٹر کا فون, جو بھی پرائم منسٹر ہو, اس کی سیکیور لائن گھر پہ ہو,
ادھر بھی باتیں ایمرجنسی پہ ہوتی ہیں. پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا, رشیا کے وزٹ پہ ڈسکشنز ہوئی, یہ ساری ظاہر ہے یا آفس میں یا پی ایم ہاؤس میں یا ان کے پرسنل نیشنل سیکیورٹی سے کنیکٹڈ ہے. کس کی جرت ہوئی کہ قانون توڑ کے ہائیسٹ ڈیموکریٹک آفس کا جو کہ پرائم منسٹر کا ہے ادھر جا کے بگ کرے, اور پھر اتنی انکمپیٹنسی کہ بگز بھی ان کے پاس اتنے خراب ہیں کہ وہ ہیک ہو گئے فوراً, اور وہ بھی ملازمین کر رہے ہیں. اور دیکھیں کتنی ڈینجرس بات ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کیا کیا چیزیں ہیک ہوئی ہیں اس میں, اور پوری دنیا کو اب پتا چل گیا ہے پاکستان کی حکومت کس طرح چلتی ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح وہ آپ سے کوئی کانفیڈینشیل بات کر سکیں گے. یہ دس از ناٹ اے جوک. اور یہ رانا ثناءاللہ جوک بنا رہے کہ جی 2 ملازمین پکڑے گئے اور ان کے, یہ کیا نانسنس باتیں کریں. اور میں حیران ہوں کہ اسٹیٹ جو ریاست ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو نہیں فکر کہ یہ جس طرح لیکیج ہو رہی ہے اور جس طرح اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک بڑے سیریس ایشو کا. میں تو حیران ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کا خیال ہی نہیں آ رہا. چلیں یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے, اس کو تو کبھی نہیں خیال آیا. وہ تو اگر وہ نواز شریف وہ ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو شادیوں پہ بلا کے انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے, جبکہ پاکستان کے وہ کشمیر میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے, آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, تو ان کی کیا لائلٹی ہے, ان کے کیا سٹیکس ہیں؟ نہیں سٹیکس ہے ہی نہیں نا پاکستان میں, سارے پراپرٹیز باہر, بچے باہر. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ فکر ہونی چاہیے. چلیں اگر کسی ایجنسی نے بگنگ کی وہ بھی غلط کی, لیکن انکمپیٹنٹ بگنگ کی کہ ہیک ہو گئی ساری چیزیں, تو یہ پہلا سوال ہے کس نے بگ کیا, پھر آتا ہے کہ ہیکنگ کس نے کی, اور nobody is asking that first question. چلیں آپ نے ریز کر دیا وہ کئی پی 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 کے ایک سینیٹر ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹس ڈالی تھی اس میں, اور لوگوں نے کچھ ریز کیا ہے, لیکن ایٹ دا آفیشیل لیول یہ ایشو پہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اگر انہوں نے اگلی بگنگ کرنی ہے کم سے کم کمپیٹنسی تو کچھ کریں. رائٹ میم, ایک ملک 2 طرح کے طبقاتی نظام, امیر سے امیر تر ہو رہا ہے ایک طرف, دوسری طرف قانون یا لا اس کے لیے ایسا مکڑی کا جالا ہے جو جانور کی طرح پھاڑ کے نکل جاتا ہے. غریب آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں, عمران ریاض ہیں, سمیع ابراہیم صاحب ہیں, شہباز گل ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, بغیر وارنٹ کے اٹھا کے اندر مارو, اور وہ مارو کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ کس طرح کے طبقاتی نظام ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں گرفتار کرتے, ہم مجھے اٹھا لیتے ہیں. باقی شرم کی بات ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جس نے قانون کو انفورس کرنا ہے وہ قانون توڑ رہی ہے, اور وہ جو وارنٹ ہیں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ریفیوز کر رہی ہے اس پہ ایکشن کرنا. یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کیا ہے اسلام آباد کی پولیس کے سیکریٹریٹ تھانے نے, تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور اب قانون دیکھیں پاکستان میں اب تو واضح ہو گئے, جس طریقے سے ڈار کو کھلی چھٹی میں وائٹ واشنگ ہو گئی ہے, NRO 2 ہو گیا ہے, سب کی چوریاں. جس دن شہباز شریف پہ سزا ہونی تھی اس دن ان کو پرائم منسٹر بنا کے, اور کسی ملک میں نہیں ہو سکتا, یہ صرف پاکستان میں. اس ملک میں یہ بھی ہوا ہے کہ دفعہ 144 پچھلے 2 مہینے سے 25 مئی کے بعد سے آج تک دفعہ 144 دنیا کے کسی فیڈرل کیپٹل میں نہیں ہوتا, یہ پاکستان نہیں. یہاں دیکھیں نا, جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے نا ایفیکٹولی اس ملک میں. ہر چیز پہ فون آپ کے ٹیپ ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. اب تو ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ سن لیں تو اچھا ہوگا. رائٹ میم, آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لینا چاہوں گا. خواتین حضرات, بریک کے وقت, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ سے بڑے امپورٹنٹ سوالات نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق, پھر پنجاب گورنمنٹ کے جانے سے متعلق قیاس آ رہی ہیں, بڑے بڑے دعوے, وہ کون کر رہا ہے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں, بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کو اس 1-on-1 نیشنل ڈبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. میڈم, بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. رانا تنویر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف آئندہ ماہ پاکستان آئیں گے, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. یور کامنٹس پلیز. ہم تو نہیں روکیں گے, قانون کو روکنا چاہیے. ان پہ چارجز ہیں, آئیں, بڑی ہم تو کہہ رہے ہیں واپس آئیں. شہباز شریف نے تو 2 ہفتے کی گارنٹی دی تھی کہ وہ واپس آ جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے کورٹس نے کیوں نہیں شہباز شریف پہ کنٹیمپٹ لگائی کہ وہ جو ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے.
بالکل آئے نواز شریف بالکل آئے لیکن جیل جائے اپنی سزا بھگتے. یہ تو اب پتہ نہیں جس طریقے سے وائٹ واشنگ ہوتی جا رہی ہے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پر ہم نے تو نہیں روکا اس کو نا آنے سے, وہ تو خود رکا ہوا ہے کیونکہ وہ اتنا ڈرتا ہے کہ جیل نہ چلا جائے کہ جب تک 100% گارنٹی نہیں ملے گی وہ نہیں آئے گا. میڈم آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں؟ حنیف عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ خوشخبری دے رہا ہوں آئندہ ماہ پنجاب میں پھر ہماری حکومت ہوگی. یعنی دو آپ ان کو آپ کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو وہ پنجاب میں حکومت ہوگی تو اس کے بعد ہی وہ واپس آئیں گے تاکہ جاتی عمرہ جا سکیں. پنجاب کے بائی الیکشن تھے 17 جولائی کو, اس سے پہلے یہ بڑی بھڑکیاں مار رہے تھے ٹی وی پہ ہم تو 14 سیٹیں 15 سیٹیں جیت جائیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا ریاست ان کے ساتھ ہے اور ریگنگ خوب ہوگی. ہوا کیا نتیجہ؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے نا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ریگنگ بھی کرنا اور چیزیں بھی کرنا. اگر ریاست کو یہ سمجھ آ جائے کہ ریاست کی طاقت بھی اینڈ آف دا ڈے قوم ہے, نیشن ہے, تو اگر آپ نے نیشن کے اوپر تشدد کرنا ہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے, آپ کی طاقت کوئی نہیں ہے, پھر ملک کو آپ کمزور کر رہے ہیں. تو یہ کہتے رہیں جی پنجاب میں ہماری حکومت آ جائے گی, کہ کس طرح لائیں گے کیسے لائیں گے دیکھیں گے, لیکن یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں, نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس طرح کی اتنی دفعہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں. جو ان کی حکومت ہے وہ تو وہ سنبھال نہیں پا رہے فیڈریشن میں. نہ معیشت کا آپ دیکھ لیں, تباہی پہ تباہی ہوتی جا رہی ہے, انفلیشن کتنی بڑھ گئی ہے, عام شخص کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے. یا وہ بجلی کے بل دے, اب گیس سردیاں آ رہی ہیں, گیس ختم ہو گئی, آلریڈی گیس لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس کے بل بھی پتہ نہیں کس ہائٹ پہ پہنچ جائیں گے. اور اوپر سے یہ بھی کہہ دیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ گیس ہم نہیں دے سکتے, آٹا نہیں مل رہا. اور اس سے میں واپس آؤں گی کہ حال اس حکومت کا دیکھیں کہ جو اتنا بڑا اماؤنٹ انہوں نے پی ٹی آئی کے سپوزڈلی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پیسے لگا دیے, اور ویٹ کا ابھی تک پرچیز پرائس نہیں, گیس کا ایشو ہے, پیٹرولیم پرائسز اپنی جگہ پر ہے, فلڈز ہو گئے ہیں, کوئی چیز نہیں یہ کر پا رہے. خیبر پختونخوا میں تو چیکس بھی لوگوں کو جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی فنڈ ریزنگ کی وجہ سے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو پیسے دینے تھے کے پی کو فلڈز کے ریلیٹڈ وہ نہیں دیے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. یہ سمجھتے ہیں پاکستان باقی پروونسز جدھر ان کی حکومت نہیں وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے, تو سارے پیسے روکے میں جو مرجڈ ایریاز فاٹا کے تھے ادھر ہیلتھ کارڈ انہوں نے روک دیا. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت وہ ذمہ داری نہ لیتی تو آپ کتنے لوگوں کو جو سب سے زیادہ جن کو ضرورت ہے ہیلتھ فیسلٹیز کی, آپ ان کو ڈینائی کر رہے تھے. تو ان کی سوچ ذہنیت دیکھیں کتنی خراب ہے کہ اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو وہ حصہ ہی نہیں ہے پاکستان کا. یہ کتنی غلط سوچ ہے اس حکومت کی. میڈم کسٹوڈیل ٹارچر, اس کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر آپ ڈیٹیل میں بات کریں. میں کچھ دن پہلے آپ کی صاحبزادی کی ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا, ایک تھانے کے اندر انہوں نے جا کے پکڑا ایک ایس ایچ او کو جو کہ شدید ٹارچر کا نشانہ بنا رہا تھا کسٹڈی میں اپنے انڈر ایک ملزم کو. پتہ نہیں وہ ملزم تھا بھی یا نہیں تھا, آئی ڈونٹ نو. یہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے تھانوں کے اندر, چلیں یہ تو تھانے ہیں اور وہ جو خانے ہیں جہاں پر پتہ بھی نہیں چلتا, کیوں اس کے لیے کوئی قانون سازی آج تک نہیں ہو سکی؟ ہم نے دیکھیں ہمارا ایک حکومت کا قانون تھا جو انٹیریئر کمیٹی میں پھنسا ہوا تھا, اور لگتا ہے ابھی بھی پھنسا ہوا ہے یا شاید اب پاس ہو گیا. لیکن ایک شہری رحمان کا بل تھا جس کو ہم نے بھی سپورٹ کیا سینٹ کے تھرو, اور وہ پاس بھی ہم نے سینٹ سے کروایا. تو اگر وہ نیشنل اسمبلی میں اب آ کے پاس کروا دیں تو وہ قانون بن جائے گا. اور ہمارے پہ یہ ذمہ داری, اگر وہ بن جائے گا تو گلوکریسی کون کرے گا؟ یہ ہماری پتہ ہے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے, جی ایس پی پلس کی بھی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر پہ دستخط کیا ہوا ہے. ہم پارٹی ہیں اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم قانون اپنے ملک میں لائیں جو کہ کسٹوڈیل ٹارچر کو ختم کرے. آپ اس کے اوپر کام کرتی رہی ہیں, لیکن اگین ان اے کنٹری لائک پاکستان صرف قوانین تو ویسے بھی 26,000 قوانین ہیں, کوئی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. لیکن دیکھیں یہ تو لیجسلیٹیوز کا کام ہے نا, اس کے اوپر مزید چیک کرنا. ایک دفعہ قانون تو بن جائے نا, پھر امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے. آپ کس طریقے سے کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو کرنی پڑتی ہے. لیکن قانونی اگر آپ نہ بننے دیں تو پھر کیا کیا جائے؟ کس سے سوال کیا جائے؟ کامران ٹسوری
گورنر سندھ وہاں کی جتنی جامعات ہیں ان میں وہ لوگوں کو بچوں کو جو میڈلز لیں گے ان کو میڈلز پہنائیں گے. ہی از دا چانسلر آف دا یونیورسٹیز آف سندھ. اب اندازہ لگا لیں اس کے اوپر کامنٹ آپ کا. میں کیا کامنٹ کروں, ایک انی مچی ہوئی. سندھ تو ایک زرداری کا فیفڈم ہے اور ان کی الائنس ہے ایم کیو ایم پی سے. میں حیران ہوں ویسے, کیونکہ پہلے انہوں نے نسرین جلیل کا نام دیا تھا, رسپیکٹیبل خاتون ہے اور ان کی ریپوٹیشن بھی کوئی اس پہ نہیں, تو میں اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ کیوں ایسے شخص کو لائے جس کے کیسز ہیں, ان کے باہر بھی ریڈ وارنٹ بھی نکلے ہوئے تھے, تو ان کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ گورنرشپ, اب اس پہ کچھ کیا کہہ سکتا ہے انسان, حیران ہی رہ سکتا ہے. یہاں پر تو اب ایسا ہی ہو رہا ہے نا, کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو عہدہ دینا چاہیے. ایسا روز ایک نیا اسپیشل ایس اے پی ایم بن جاتا ہے, سرپرائز ملتا ہے ہمیں. نہیں, اور ابھی تک سارے منسٹرز جو بنے کئیوں کے پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. جی 25 کے قریب منسٹر جو ہے نا وہ وداؤٹ پورٹ فولیو کے وداؤٹ پورٹ فولیو, اسپیشل اسسٹنٹس وداؤٹ پورٹ فولیو. یعنی کہ ان سب کو پروٹوکول مل رہی ہے, گاڑیاں, گارڈز, پیز مل رہی ہیں, آئی گیس منسٹرز کالونی میں گھر بھی مل رہے ہوں گے, اور ان کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی کام تو کر نہیں رہے, دے جسٹ لیونگ ریاست کے پیسوں پہ عیاشیاں کر رہے ہوں گے, کیونکہ کام تو ان کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ویری رائٹ میڈم. 2 امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ ریز کیے نون لیگ کے لوگوں نے, ایک سعد رفیق صاحب نے, دوسرا احسن اقبال صاحب نے. انہوں نے کہا خان صاحب لانگ مارچ سے باز رہے ہیں, اور اگر کسی قسم کا یہاں پر کوئی انارکی کی کیفیت پیدا ہوئی تو آپ لوگ, حکومت تو دور کی بات ہے, 11 سال کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. they are pointing their finger towards long I mean martial law. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چانسز ہیں مارشل لاء کے ان کنٹری لائک پاکستان؟ ان کو بہتر پتہ ہوگا, بیکاز ان کے پیچھے اسٹرنگ پولرز اور ہینڈلرز ہیں, تو آئی ایم شیور ان کو بہتر پتہ ہوگا. لیکن اینا کہ ہم تو نہیں کر رہے, یہ تو حکومت آلریڈی کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینرز پہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, کچھ تیاری ہے کنٹینرز کی, کچھ آلریڈی لگ گئے. ابھی ہم نے نہ ڈیٹ دی, نہ ہم نے شروع کیا, یہ خود ہی اسلام آباد کو بند کر رہے ہیں. آدھا کام ہمارا یہ خود کر لے گی حکومت اپنی بے وقوفی میں اور خوف میں. رائٹ. اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن میں ہیں, ان کی ملاقاتیں ہیں آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ, ویسے آپ لوگ تو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں نا, تو امپورٹڈ گورنمنٹ کو تو فائدہ دیں گے ویسٹ والے؟ دیکھیں گے, لگتا ہے کچھ کر پائیں گے. دیکھیں, کوشش تو کریں, امریکن ان کی ہیلپ بھی شاید کر دیں, کیونکہ ابھی یہ اگر ایسی ہیلپ ہوتی ہے تو یہ آپ کی کاز کو ڈینٹ نہیں دے گا. چیف آف آرمی سٹاف گئے ہیں تو گراؤنڈ کچھ پریپیئر کر کے آئے ہوں گے. دیکھیں بیچارے ہمارے آرمی چیف کو اب ڈپلومسی بھی کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر گیا امریکہ, یو این اور یو ایس. آپ کے دور میں بھی کر رہے تھے وہ؟ نہیں, میری بات نہیں اس طرح نہیں. اور کیا کہتے, فورن منسٹر بھی گیا, منسٹر آف اسٹیٹ فار فورن افیئرز, سارے گئے, کچھ اچیو نہیں کر کے آئے. تو پھر بیچارے آرمی چیف کو ڈپلومسی کرنی پڑی, حالانکہ اٹس ناٹ ہز مینڈیٹ, لیکن پھر بھی اسٹیٹ کرنی پڑی, کیونکہ پاکستان کی فکر تھی انہیں. کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کتنے انکمپیٹنٹ ہیں یہ امپورٹڈ حکومت, جو جس نے بھی مسلط کی ہے. میں بیٹھ کے اچانک سوچتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جن کو ڈکٹیٹ ڈار صاحب وہاں سے بیٹھ کے کر رہے تھے, نہیں وہ سن نہیں رہے تھے. ہاں, تو وہ یہ سمجھ نہیں آ رہی نا مجھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہاں پر بیٹھ کر ایسا کیا کچھ نہیں کر پا رہے تھے جو ڈار صاحب کہہ رہے تھے, اور وہ خود آ گئے تو کر لیں گے. کمال ہے, آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا, آتے ہی ڈار صاحب نے وہ پیسے جس کدھر ایلوکیٹ ہو رہے ہیں اور کیسے وہ غائب ہوئیں گے, آپ کو آج پتہ نہیں چل گیا؟ جو پیسے انہوں نے سپوزڈلی لانگ مارچ کے آئے کو کنٹین کرنے کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں. ویری رائٹ. آپ کی میٹنگز کی خبریں کون لیک کرتا ہے, انٹرنل میٹنگز کی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. جو بھی کرتا ہے غلط کر رہا ہے. ہو تو رہی ہوتی ہے جی, ہو تو رہی ہوتی ہے نا, لیک تو ہوتی ہے نا. آئی تھنک ہوتی ہیں, بٹ اب کافی کم ہو گئی ہیں, لوگ کنجیکچر زیادہ کرتے ہیں. میڈم الیکشنز 2022 میں, 2023 میں جنرل الیکشن, ویسے ضمنی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 کو ہی ہو. مگر ایک جگہ پہ شاید انہوں نے کہا نہیں, ہاں, لیکن اوور آل تو آپ کے حق میں ہی جا رہی ہے بات نا. تو ہم تو تیار ہیں الیکشن. نہیں, کب ہوں گے آپ کی نظر میں, کب ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیٹ ہمیں الیکشن کی
مل جانی چاہیے. اچھا, by the end of this year? No, date of election تو ہمیں پہلے مل جانی چاہیے, end of October, beginning of November. I think جب ہماری وہ تو مئی میں مل جانی چاہیے تھی. مسئلہ یہ ہے نا کہ ملی تو نہیں رہی. دیکھیں بیچ میں ہماری ڈیلیز ہوئی ہیں کیونکہ فلڈز آ گئے. فلڈ جب آئے تو دیکھیں 2-2.5 مہینے اس میں لگے ہیں نا, کیونکہ فلڈز کے دوران اور جو حالات تھے ہم اپنی موومنٹ شروع کر دیتے. جب لوگوں کے حالات اتنے برے تھے تو ہم نے خود ٹائم پھر زیادہ دیا, پرولونگ کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی. اگر اسی طرح یہ چلتے رہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں حرکتیں اور جو معیشت کی تباہی کر رہے ہیں تو یہ چل ہی نہیں سکتی زیادہ دیر. الیکشن کمشنر یہی رہے اور انتخابات کا اعلان ہو جائے, آپ جائیں گے الیکشنز میں؟ نہیں, الیکشن تو جو بھی کرائے گا ہم جائیں گے, پھر ہم اپنے پریکاشنز لیں گے. بٹ میں سمجھتی ہوں کوئی شرافت اور کوئی ذرا سی بھی ڈیسنسی ہو تو یہ چیف الیکشن کمشنر کو تو کم سے کم استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ اس کی اب کریڈیبلٹی زیرو رہی ہے. اور دیکھیں کتنے عجیب, میں نے آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ لوگ دیکھیں بائی الیکشنز جیتے ہیں نا پنجاب کے اندر اور بڑے مارجن سے جیتے, بٹ انہوں نے کافی دیکھیں بائی الیکشن میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے اگر یہی الیکشن کمیشن رہتا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا الیکشن میں جائیں گے تو قوم نکلے گی اور یہ نئی دھاندلی کر سکیں گے اتنی. لیکن پھر بھی کی ہے انہوں نے, اس کے باوجود ہم جیتے ہیں پنجاب میں. لیکن اب دیکھیں نا الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمشنر کی کیا کہ جی اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ نہ بنے. بھئی کیوں نہ بنے, وہ پاکستانی ہے, ان کا حق بنتا ہے. اٹ از دا ڈیموکریٹک رائٹ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ, یعنی کہ مجھے لگتا ہے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر آپ پارٹی کسی میں نہیں ہوں گی تو پھر ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. کوئی عقل کی بات ہے یہ کہنے کی الیکشن کمیشن کو. آپ لوگوں کی 2 ڈیمانڈز بڑی ویلڈ ڈیمانڈ. پہلی کہ ای وی ایم انسٹال کیا جائے, جو آپ لوگوں نے کوشش کی نہیں ہو سکا. پھر آپ نے کہا کہ اوورسیز کو ووٹ ٹو رائٹ وہ ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ دونوں نہیں ہو سکے. اب یہ دونوں ڈیمانڈز آپ کی پوری نہیں ہوتی. چیف الیکشن کمشنر بھی سیم رہتے ہیں, پھر بھی آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے. الیکشن ظاہر ہے جنرل الیکشن تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, بٹ ہم سمجھتے ہیں کافی چیزیں ہوں گی جو آپ اینٹیسپیٹ شاید نہ کریں. اور ای وی ایم کا تو ان کو, مجھے یاد ہے جب ہم نے, انٹرسٹنگ بات ہے, میں اس کمیٹی میں تھی الیکٹرل ریفارمز کی, پچھلی حکومت پی ایم ایل این کی جو حکومت تھی, اور ادھر ڈاکٹر الوی اور نوید قمر فلپینز گئے تھے ای وی ایمز چیک کرنے, اور آ کے سب نے سپورٹ کیا تھا اور کہ ای وی ایمز اگلے الیکشن میں ہونی چاہیے, نہیں ہوئی. اس کے بعد اس الیکشن میں ہم نے کہا ہونی چاہیے. ان کو پہلے سے یہ پارلیمنٹ کی بھی یہ کنسنسس تھا کہ ہونی چاہیے, بٹ کلیئرلی اگر ای وی ایم آ جاتے ہیں تو پھر ریگنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. رائٹ. اور اگر توشہ خانہ نااہلی ریفرنس میں سے کچھ نکلتا ہے, اور خان صاحب ویسے ان کو آئیڈیا ہے کہ آئے گا تو ان کے اگینسٹ ہی, ان کو یہ آئیڈیا ہے, ایسا اگر ہوتا ہے میری بات سنیں, کوئی لیگل گراؤنڈ بھی تو ان کو چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی کوئی تو لیگل گراؤنڈ چاہیے. ساری ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہوئی ہے, ٹیکس ریٹرنز ہوئے ہوئے ہیں, جو بھی لیا تھا اور جو پیمنٹ ہوئی, جو بعد میں اگر اٹ واز سولڈ, جو بھی ہوا سارا ریکارڈ ہے. لیکن نواز شریف اور زرداری کے توشہ خانے سے جو گاڑیاں لی گئیں اور یہ وہ, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, تو اس کا بھی ذرا دیکھنا پڑے گا نا. اور اگر تاحیات نااہلی کی طرف جاتی ہے یہ بات, تو آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے یا آپ لوگ؟ نہیں, ظاہر ہے ہم کنٹیسٹ کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں, اور اگر وہ چیز لنگر آن ہو جاتی ہے, لنگر آن نہیں ہوگی, کیوں ہوگی؟ سپریم کورٹ اگر اس قسم کا فیصلہ, ڈیٹس ہمارا پروسیس اتنا نہیں, تو الیکشن کمیشن کو فیصلہ تو کرنا ہے ون وے اور دی ادر. اگر اول تو دیکھیں الیکشن کمیشن اب اس طرح کہ جی کنٹیمپٹ کے کیسز بھی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے, کورٹ تو نہیں ہے, تو کس طرح کنٹیمپٹ کر رہا ہے کہ آپ ہم کرٹیسائز ہیں الیکشن کمشنر کو, کوئی بیسس ہی نہیں بنتا کنٹیمپٹ کا. کر رہے ہیں, they've gone crazy. Party without Imran Khan, if God forbid. Why should there be a party without Imran Khan? Why should you assume that? نہیں, وہ اس لیے کیونکہ جو سچویشن چل رہی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, کوئی ٹیکنیکل ان گراؤنڈ کیس God forbid. نہیں, not at all. There is not going to be zero tolerance, no acceptance. Because Imran Khan ہماری ریڈ لائن ہے, ہم بار بار کہہ چکے ہیں, اور we will prove that it's our red line. You will prove that. Thank you very much, Dr. شیریں مزاری صاحبہ.
سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما آج کی اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے سن لیا جو کچھ انہوں نے کہا، خاص طور پر انسانی حقوق کے معاملے کے اوپر لانگ مارچ سے متعلق جو اس وقت گورنمنٹ تمام میئرز لے رہی ہے، اپنے اینڈ پہ میئرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ نیشنل ڈیبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں۔ سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو۔ عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔